हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने रुबाई, सिनफ़ रुबाई और रुबाई के चंद शुअरा किराम के ऊपर जो एनसीईआरटी किताब में निकात थे उस पर तज़किरा हुआ। आज कुछ और जो रुबाई के शुअरा आपकी किताब में शामिल है एनसीईआरटी के, उसके ऊपर तज़किरा करेंगे। देखिए, सबसे पहले है अमीर अनीस, बब्बर अली अनीस। देखते हैं अनीस के बारे में क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि अनीस की पैदाइश 1802 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1874 में हुई थी। अनीस को अभी आपने मरसिया गो शायर के अतबार से पढ़ा होगा, तो अगर वहाँ पे जो मालूमात है सेम मालूमात यहाँ पे भी है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। देखिए, कह कि मीर बब्बर अली नाम और अनीस तखल्लुस था। अनीस की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई और 1802 में हुई थी। अनीस के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। अनीस के परदादा मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक दिल्ली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन, जिन्होंने शेरुल बयान लिखा है, मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद चले आए थे। मीर अनीस ने अपने वालिद मीर खलीक के ज़ेर सायद तालीम व तरबियत पाई। मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी से भी तालीम हासिल की। ये दो उनके उस्ताद थे, मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी। अनीस की वालिदा भी एक तालीम याफ्ता खातून थी और फ़ारसी ज़बान नीज़ मजहबी उमूर से काफ़ी वाक़फ़ियत रखती थी, तो इन्होंने क्या है अपनी वालिदा से भी तालीम व तरबियत हासिल की। अनीस की इब्तदाई तालीम व तरबियत में इनकी वालिदा का बड़ा हाथ है। मीर अनीस का मुताला वसी था। अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तरस रखने के साथ साथ वो उन तमाम उलूम से खातिर ख्वाह वाकिफ़ थे जो उस ज़माने में राइज थी। ठीक, कुरान व हदीस, उरूज, मंतिक, फ़लसफ़ा, तिब, रमल वगैरह सब में उन्होंने अच्छी इस्तात बहम पहुँचा ली थी। उनके अलावा वो फ़न सिपागरी और फ़न सवारी में भी बखूबी वाकिफ़ थे। ये तमाम उलूम जो थे उस वक्त राइज थे, सब में उन्होंने क्या उनको दस्तरस हासिल थी। इन फ़नून की तालीम उन्होंने बाकायदा तौर पर उस ज़माने के माने जाने उस्तादों से हासिल की थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने हासिल की थी। कह रहे कि मीर अनीस नहायत खुददार और पाबंद वज़ा शख्स थे। वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपने बुज़ुर्गों के इल्म फ़ज़ल पर बड़ा फ़ख्र करते थे। मरसिया पढ़ते वक्त वो अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव और चेहरे की हरकत व सकना से सारा मंज़र दिलनशी कर देते थे और मजलिस में समा बांध देते थे। ठीक, ये अभी तक बातें जो थी। अब देखिए, कह रहे मीर अनीस के वालिद आखिरी उम्र में लखनऊ चले आए और उनके साथ अनीस भी आ गए। यही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। इसके साथ ही लखनऊ में मीर अनीस की वफ़ात हो गई। अनीस एक कायदुल कलाम शायर और माहिर फ़नकार थे। अनीस इन्हीं बेपनाह कुदरत ज़बान पे उन्हें क्या है, अनीस को बेपनाह कुदरत हासिल थी। लफ्ज़ों के इंतखाब और इस्तेमाल में उनका कोई जवाब नहीं था, उनका कोई सानी नहीं था। मरसी के अलावा रुबाई के सिर्फ में भी अनीस ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। तो अनीस की असल तो पहचान मरसिया गो शायर के एतबार से है, लेकिन क्या है, शायर जो भी जिस ज़माने में रहे सिर्फ एक सिनफ पे उन्होंने तबाज़माई नहीं की, उसके अलावा मुख्तलिफ जो और भी सिनफ़ें थी उन्होंने भी उसमें भी कोशिश की। तो मरसिया गो शायर के एतबार से अनीस की पहचान है, लेकिन इन्होंने रुबाइयाँ भी कही हैं। देखिए, इनकी रुबाई जो आपकी किताब में शामिल है, गुलशन में फिरूं कि सरे सहरा देखूं, गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, या मादन कुह दश्त व दरिया देखूं, हर जात तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूं। हर जा मतलब क्या जगह है ना, याद रखिएगा। फिर अगली रुबाई इनकी है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोती को जा देता है। देखिए, यहाँ पे भी जा का मतलब क्या है, जगह के है। ठीक, करते हैं तहे मक्स सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। ठीक, आप हवाले के तौर पर देखना, हमारे उर्दू जो 10वीं जमात की सफ़ा 956 पर इनका तज़किरा है। अब एक नए शायर जो है वह है तलुक चंद महरूम। इनको आप रुबाई के अतबार से, रुबाई गो शायर के अतबार से देखिए। कहेंगे तलुक चंद महरूम की पैदाइश 1887 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1966 में हुई। ठीक, करेंगे तलुक चंद इनका पूरा नाम था और महरूम इनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश कहाँ हुई, गजवाला गांव में क्या है इनकी पैदाइश हुई।
کہہ رہے ہیں کہ تلوک چند محروم کی ابتدائی زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس میں گزرا، ٹیچنگ اور لرننگ میں ان کی کیا ہے اکثر اوقات گزرے زندگی کے۔ تلوک چند نے اقبال اور سرور جہاں آبادی کے کلام سے متاثر ہو کر نظمیں لکھی۔ اگر یہ سوال آئے کہ تلوک چند محروم کیا ہے، کن کے کلام سے متاثر ہو کر نظمیں لکھی، تو اقبال اور سرور جہاں آبادی کے کلام سے متاثر ہو کر۔ اگلا ہے کہ تلوک چند کی بیشتر نظمیں مناظر فطرت، حب الوطنی اور قومی اور سیاسی موضوعات پر مبنی ہیں۔ اگلا کہ بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے تلوک چند محروم نے متعدد نظمیں لکھی ہیں۔ اگلا کہ محروم نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی کہیں، رباعیہ بھی کہیں۔ محروم صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، یہ بات یاد رکھیے کہ محروم کا مزاجن کیا تھے، صوفی تھے۔ اگلا پوائنٹ کہ محروم کے کلام میں عارفانہ مضامین، انسان دوستی، مذہب و اخلاق، ہندو مسلم اتحاد جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ جب آپ ان کے کلام کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اب ان کی شاعری، تو آپ کو عارفانہ مضامین ملیں گے، انسان دوستی کے شاعری ملے گی، مذہب و اخلاق کی اور ہندو مسلم کے اتحاد کو جمع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہ تلوک چند محروم کا پہلا مجموعہ کلام محروم، دیکھیے تلوک چند کا پہلا جو مجموعہ ہے وہ ہے کلام محروم، جو کہ 1916 میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں گنج معنی، کاروان وطن، رباعیات محروم، نیرنگ معنی وغیرہ شائع ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے اتنے کلام کے مجموعے یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا مجموعہ کلام محروم ہے جو کہ 1916 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہے، گنج معنی، ترتیب وار، کاروان وطن، رباعیات محروم اور نیرنگ معنی۔ تین اس میں ایسے ہیں کہ جو ان کے نام سے میچ نہیں کرتے، جیسے گنج معنی یہ پوچھا تھا ایک بار کہ گنج معنی کس کے کلام کا مجموعہ ہے، تو یہ تلوک چند محروم کا۔ کاروان وطن اور نیرنگ معنی اور گنج معنی دونوں یاد رکھیے گا۔ اب جو ان کی رباعی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، پہلا کہ فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، اوروں کو نہ کر ملول غمگین ہو کر، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، ہنس کر اسے گزار یا رو کر۔ اگلا کہ مذہب کی زباں پر نہ کوئی کا پیام، نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نیکی، ٹھیک، یہ دیکھیے گا۔ مذہب کی زباں پر ہے نہ کوئی کا پیام، حسن عمل اور راست گوئی کا پیام، مذہب کے نام پہ لڑائی کیسی، مذہب دیتا ہے صلح جوئی کا پیام۔ تو حوالے کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نویں جماعت 10ویں نوائے اردو جو ہیں 10ویں جماعت کی صفحہ نمبر 160 پہ، جو آخر کے جو رباعی گو شاعر آپ کی کتاب میں ہیں وہ ہے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کے رباعی میں بہت زیادہ ان کو کام ہے، اور ان کے رباعیوں کا ایک مجموعہ بھی ہے جو روپ کے نام سے بہت مشہور و معروف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں فراق گورکھپوری کو تھوڑا سا۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 میں ہوئی ہے اور 1982 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہ فراق گورکھپوری کا نام رگھوپتی سہائے تھا۔ یہ اکثر نام کیا ہے پوچھ لیتا ہے، فراق گورکھپوری کا نام کیا ہے، تو یاد رکھیے گا رگھوپتی سہائے تھا، اور فراق کا ان کا تخلص تھا۔ فراق کو شاعری ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت گورکھپور، دیکھیے ان کے جو والد تھے عبرت تخلص رکھتے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ گورکھپوری اپنے وقت کے مشہور شاعر تھے۔ فراق بھی بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ انہوں نے نظم، غزل، رباعی وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ شعری اصناف کیا ہے، شعری اصناف طبع آزمائی کی، ان میں انہوں نے طبع آزمائی کی۔ فراق کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ فراق 1917 میں کانگریس میں شامل ہوئے تھے۔ تو کانگریس میں کس سن میں شامل ہوئے تو 1917 میں شامل ہوئے تھے۔ فراق قید و بند کی صعوبت برداشت کی۔ قید و بند مطلب کیا ہے، جیل میں کبھی گئے کبھی باہر رہے، تو کیا جو مصیبتیں ہیں انہوں نے اس کو برداشت کی اور جھیلا۔ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کس زبان کے استاد تھے، تو انگریزی زبان کے استاد تھے۔ فراق کا کلام انسانی عظمت اور دردمندی کے احساس سے بھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ فراق نے عشقی معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر مسائل کو بھی موضوع بنایا۔ جو ان کے آپ کلام کو پڑھیں گے، ان کی شاعری کو پڑھیں گے، تو آپ صرف عشقیہ معاملات نظر نہیں آئے گا، جو زندگی کے دیگر اور معاملات ہیں اس میں بھی کیا ہے، ان کے اشعار آپ کو جا بجا نظر آئے گا۔ کیونکہ فراق کی زبان میں مٹھاس ہے،
مجھے شعر ہی فراق کا رکھے اداس اداس یہ بجھی بجھی کوئی زندگی ہے فراق کی، مگر آج قسط سخنوری ہے اسی کے دم سے چمن چمن۔ کریں گی فراق نے عشق کے معاملات کو اکثر بالکل نئے ڈھنگ سے پیش کیا کہ جب آپ ان کے اشعار میں عشق کے معاملات کو دیکھیں گے تو بالکل نیاپن نظر آئے گا، اور بالکل مختلف اس دور کے شعراء تھے جس دور میں فراق نے زندگی گزاری، تو ان سے بالکل مختلف ہٹ کے ان کی شاعری میں معاملات عشق نظر آئیں گے۔ فراق نے بعض نئے مضامین کا بھی استعمال کیا، جو نئے مضامین اس دور میں نکل کے سامنے ان کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کہیں گے فراق نے ربائی میں سنسکرت کے سنگھارس سے استفادہ کرتے ہوئے معشوق کو ایک نئے دلکش گھریلو رنگ میں پیش کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ربائی میں انہوں نے کس طریقے سے استفادہ کرتے ہوئے سنسکرت کے سنگھارس سے استفادہ کرتے ہوئے معشوق کو ایک نئے ڈھنگ سے پیش کیا، اور نیا ڈھنگ کیا ہے کہ دلکش گھریلو رنگ میں پیش کیا ہے معشوق کو نا، ٹھیک۔ فراق کی کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، اس میں دیکھیے ان میں نغمہ ساز، غزلستان، شبنستان، روح کائنات، غل نغمہ، یہ کیا ہے ان کے کلام کے مجموعے ہیں۔ لیکن ربائی کے مجموعے دیکھیے، فراق کی ربائیوں کا مجموعہ کیا ہے؟ ربائیوں کا مجموعہ جو ہے وہ روپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پوچھتا ہے کہ روپ کس کا مجموعہ؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا مجموعہ ہے۔ کس نوعیت کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ربائی کا مجموعہ ہے، ٹھیک۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، اردو میں تاثراتی تنقید کے علم برداروں میں فراق کا شمار ہوتا ہے، کہ اگر آپ سے بھی سوال پوچھ جائے کہ تاثراتی تنقیدوں میں کن کن شعراء کرام کا شمار ہوتا ہے، تو اس میں فراق گورکھپوری کا بھی ایک نام آئے گا۔ اگلا پوائنٹ کہ فراق کے اعلیٰ درجے کی تنقیدی مضامین میں انداز اردو کی عشقیہ شاعری بہت مشہور و معروف ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ فراق کو گیان پیٹھ ایوارڈ اور دوسری کئی اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ آخری پوائنٹ ہے کہ شاعری میں فراق کی غزل اور ان کی ربائی سب سے الگ ہے، انہوں نے ربائیوں کی صنف کو ہندوستانی ثقافت کا ترجمان بنا دیا تھا۔ اب ان کی جو ربائی ہے جو کتاب میں شامل ہے اس کو دیکھیے۔ ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطہ تصویر تو تصویر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں۔ اگلا اور آخری دیکھیے، ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے، شاعر کا تو بس کام یہ ہے یہاں پہ کام لکھے، کام یہ ہے ہر دل میں کچھ درد حیات اور سیوا ہو جائے، ٹھیک۔ یہ ان کے دو ربائی ہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر ایگزام میں پوچھ لے تو آپ کے کام آئے گا۔ حوالے کے طور پہ نوائے اردو جو 10ویں جماعت کی ہے، صفحہ نمبر 164 پہ ان کا تذکرہ ہے۔ تو آج وقت تھوڑی کمی تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے سوالات لے کر نہیں آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ کیا ہے، جب اب نظم گو کی جتنے بھی صنف ہے نظم کی، جیسے سب سے پہلے نظم خود ایک صنف، اس کو بھی بیان پڑھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، ربائی بتا دیا گیا آپ کو، مرثیہ اور مثنوی، قصیدہ سبھی، اب قطع بچ گیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو قطع کے بارے میں بتایا جائے گا، ٹھیک۔ تو قطع کے بعد جو صرف شاعری کا ایک سلسلہ جو تھا NCERT کتاب کے حوالے سے وہ مکمل ہو جائے گا، پھر ہم نثری اصناف کی طرف رجوع کریں گے۔ تو آپ اس چینل پہ بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ترتیب وار اور سلسلے وار چیزیں بیان کی جائے گی، اور جو سلیبس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو پیش کیا جائے گا، تاکہ ایگزام کے نظریے سے آپ کی تیاری ہو سکے بہتر طریقے سے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کریں، بہت سے ایسے ساتھی ہیں کہ جو چینل کو سین کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ تو پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سبسکرائب کریں، تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملتا رہے، اور کوئی کمی ہو، کسی طرح کی آپ کی خواہش ہو تو آپ پلیز بتائیے گا، تاکہ میں اس اعتبار سے ویڈیو کو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں اور نکات کو پیش کروں، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔